अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू योर ओन चैनल सोल टचिंग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का नावल स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है अना, रिटन बाय ज़ीला ज़फ़र। सुनो, अब्बू को मत बताना कि मिस फरीहा ने आज मुझे डांटा है, मैंने वली की तरफ देखते हुए कहा। अरे तुम्हारे लिए जान भी हाजिर है। ये वली का यकीन दिलाने का सबसे प्यारा अंदाज़ था। मैं मुतमईन हो गया। वो मुझसे 1 साल छोटा था, लेकिन अब्बू ने हमें एक ही जमात में दाखिल करवाया था, इसीलिए हम साथ पढ़ते थे। हमारे बस्ते, जूते, कलाई में बंधी घड़ी, हत्ता के बाल भी एक जैसे बने होते थे। अगर हमारे चेहरों के खदो खाल मुख्तलिफ ना होते तो शायद लोग हमें जुड़वा ख्याल करते। उमर वो देखो, रोज़ की तरह आज भी स्कूल से घर वापस आते हुए उसने मेरी तवज्जो उस गाड़ी की जानिब मबजूल करवाई थी। मैंने इश्तियाक से गाड़ी को देखा। रोज़ाना स्कूल से वापस जाते हुए रास्ते में पड़ने वाले इस पोश इलाके के बंगले के सामने हम कुछ देर ठहरा करते थे। बंगले का मालिक ना सिर्फ अमीर बल्कि गाड़ियों का शौकीन भी मालूम होता था। तकरीबन हर माह बाद उसके घर के गैराज में नई गाड़ी खड़ी होती थी। वो जब भी नई गाड़ी लेता पिछली वाली बेच दिया करता था। वली को तो जैसे इंतज़ार होता था कि कब 1 माह गुजरे और घर के गैराज में नई गाड़ी खड़ी हो। कभी कभी 1 माह से 3-4 दिन ऊपर भी हो जाते थे। तब मैं और वली तारीख गिनते रहते कि अब नई गाड़ी आएगी कब। आज फिर पुरानी गाड़ी की जगह नई गाड़ी ने ले ली थी। घर के मालिक को पता भी ना था कि 2 10 साल के बच्चे उसकी गाड़ी को रोज़ाना शौक़ से देखते हैं। यह हमारा एक बेहतरीन मशगला हुआ करता था। मुझे और वली को गली में बच्चों के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन शायद उन्हें हम पसंद नहीं थे। मैं जब भी किसी खेल से बाहर हो जाता तो ऐन उसी लम्हे वली भी वो खेल छोड़ देता। यही वजह थी कि मोहल्ले के बच्चे हमें अपने साथ किसी भी खेल में शामिल करना नहीं चाहते थे। मैं जब वली से कहता कि वो मेरे खातिर खेल क्यों छोड़ देता है तो वो मुस्कुराते हुए कहता था कि तुम्हारे लिए जान भी हाजिर। फिर मैंने और वली ने भी उनके साथ खेलना छोड़ दिया। हम सरमा की नरम गरम धूप में साइकिल पर रेस लगाया करते थे और रेस लगाते जब हम थक जाते तो करीब बड़े पार्क में एक बेंच पर बैठ जाते। उस बेंच के पीछे एक बड़ा सा दरख्त हुआ करता था जिसने पूरी बेंच को साए में लिया होता था। यह हमारी मनपसंद जगह हुआ करती थी। वली को रंगों से बहुत लगाव था और वो एक अच्छा पेंटर था। एक मरतबा वो अपने साथ हरे रंग की शीशी और ब्रश लाया और उसने ब्रश को रंग में डुबोकर बेंच पर उमर वली लिख दिया और फिर वो बेंच हमारी हो गई। हम स्कूल में भी साथ रहते थे, मोहल्ले में भी, हत्ता के घर में भी हमारा कमरा मुश्तरक था। मेरा वली के अलावा कोई भी दोस्त ना था और उसका भी मेरे अलावा कोई दोस्त ना था। मैं और वो जैसे एक दूसरे के लिए लाजिम व मुल्ज़िम थे। हमारे बराबर वालों ने अपने घर में आम का दरख्त लगाया हुआ था। जून और जुलाई की तपती हुई गर्मियों में उनके दरख्त पर वाफिर मिकदार में आम आते थे, जिसे वो हमारे घर में भिजवाते थे। लेकिन जो मज़ा अपनी गुलेल से उनके दरख्त पर मौजूद आम्बियाँ तोड़ने का था वो आम खाने में कहाँ आता था। गर्मियों में ये हमारा पसंदीदा मशगला होता था। कई बार पकड़े जाने पर अब्बू से हमें डांट भी पड़ती थी, लेकिन वली हर मर्तबा इल्ज़ाम अपने सर पे ले लेता था। मेरे लिए तो वो जान भी दे देता। फिर सर्दियाँ आती तो हम लिहाफ में दबक कर चिलगोज़े खाया करते, इश्तियाक अहमद और इब्ने सफ़ा के नावल पढ़ा करते थे। सर्दियाँ हमारा पसंदीदा मौसम हुआ करती थीं। हमारी लड़ाइयाँ भी बहुत हुआ करती थीं। कभी कभार नाराज़गी इतनी होती कि हम बोल चाल भी बंद कर देते थे, लेकिन कभी भी एक दिन से ज़्यादा नाराज़ ना रहते। वली मेरे पास आता, मैं उसे नज़रअंदाज करता, अपनी किताब पढ़ता रहता, हालांकि मैं किन अखियों से उसे ही देख रहा होता था। फिर वो बाआवाज़ बुलंद कहता कि जो शख्स अपने भाई से 3 दिन से ज़्यादा नाराज़ रहता है उसकी नमाज कबूल नहीं होती। मैं बेसाख्ता मुस्कुरा देता। कभी वो मेरा पसंदीदा खिलौना ले आता तो कभी आकर मुझे बताता कि पिछली गली वाले अंकल ने नई गाड़ी ले ली है, और मैं जल्दी से उठकर उसके साथ बाहर भागता और यूँ हमारी सुलह हो जाया करती। हमेशा वली ही मुझे मनाया करता था और मैंने उसे कभी भी मनाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं उससे 1 साल बड़ा हूँ तो उसे ही मनाना चाहिए, और वो हमेशा मुझे मना लिया करता था। वली जब पैदा हुआ तब हमारी अम्मी का इंतकाल हो गया था। उनके जाने के बाद हमें अब्बू ने पाला था। उन्होंने ही हमें चलना और बोलना सिखाया था। मैंने जो पहला लफ्ज़ सीखा वो अब्बू था, लेकिन वली ने जो पहला लफ्ज़ सीखा वो उमर था। 15 अक्टूबर 2002 मैंने और वली ने बेहतरीन नंबरों से मैट्रिक का इम्तिहान पास किया था।
ہم دونوں نے کالج میں داخلے کے لیے درخواست بھی جمع کروا دی تھی۔ ولی کا نام شہر کے اول نمبر کے کالج کی میرٹ لسٹ میں تھا، جبکہ میرا دوسرے نمبر کے کالج میں، لیکن ولی نے داخلہ میرے کالج میں لے لیا، جس سے بھی سنا وہ حیران ہوا کہ بھلا اول نمبر کے کالج کو بھی کوئی چھوڑتا ہے کیا؟ حتیٰ کہ میں نے بھی اس سے پوچھا۔ اس کا کہنا تھا کہ عمر اور ولی ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ سال گزرتے گئے، ہم کالج سے فارغ ہو کر یونیورسٹی میں داخل ہو گئے تھے۔ یہاں بھی ہم ساتھ تھے۔ بچپن گزرا تو ترجیحات بھی بدل گئیں۔ ہم اب راتوں کو جاگ کر ناول پڑھنے کی بجائے اسائنمنٹ بنایا کرتے تھے۔ ہمارے گھر ٹی وی آ گیا تھا اور اب ہمارا پسندیدہ مشغلہ نیشنل جیوگرافک کے ایڈونچر دیکھنا ہوتا تھا۔ اب ہم سائیکل کی ریس لگانے کی بجائے کرکٹ کھیلا کرتے تھے اور ہمارے محلے کے لڑکے کہیں ہمیں کھیل سے باہر نہ نکال دیں، اسی لیے ہم کبھی بھی مخالف ٹیم میں نہیں ہوتے، بلکہ ہمیشہ ایک ہی ٹیم میں ہوا کرتے تھے تاکہ ہمیں ایک دوسرے کے مخالف نہ کھیلنا پڑے۔ لیکن ایک چیز جو نہیں بدلی تھی وہ عمر ولی کی وہ بینچ تھی جس پر ہمارا نام ہمیشہ کے لیے لکھا رہ گیا تھا۔ ہم آج بھی تھک کر اس بینچ پر بیٹھ جاتے تھے، اپنی قوت بڑھانے کے لیے جوس پیتے، کبھی ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے تو کبھی ڈوبتے سورج کے سامنے بیٹھے مستقبل کے لیے اونچے اونچے خواب دیکھتے اور اندھیرا ہوتے ہی گھر واپس چلے جایا کرتے تھے۔ ہم نے اپنی تعلیم ساتھ ہی مکمل کی اور ڈگریاں لینے کے بعد خوشی سے ایک دوسرے کو گلے لگایا تھا۔ یہ منظر ابو نے اپنے کیمرے میں قید کر لیا تھا۔ کیمرے سے تصویر نکلوانے کے بعد ابو نے ہماری تصویر فریم کروا کر دیوار پر لگا دی تھی۔ ہم دونوں ایک ہی جیسے قد کاٹ کے تھے، کالے گاؤن پہنے اور سر پر گریجویشن کیپ لگائے ہم نے ایک دوسرے کے کندھوں پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ میرے چہرے کے خد و خال ابو جیسے تھے، بلکہ ملنے جلنے والے تو کہتے تھے کہ ابو بھی اپنی جوانی میں بالکل میرے جیسے تھے، جبکہ ولی نے ہو بہو امی کے خد و خال لیے ہوئے تھے۔ وہی معصوم چہرہ اور ہر دم قائم رہنے والی مہربان مسکراہٹ، اور امی کی طرح ہی وہ مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا۔ 3 جنوری 2008۔ ہم دونوں نے ایک ہی آفس میں نوکری شروع کی تھی، اور یہ ہماری قسمت بھی تھی کہ ہمیں ایک ہی آفس میں کام مل بھی گیا تھا۔ قدرت بھی ہمیں ساتھ ہی رکھنا چاہتی تھی۔ ہمارے اب بھی جھگڑے ہو جایا کرتے تھے اور ولی اب بھی مجھے منا لیا کرتا تھا۔ ہمیں یہاں کام کرتے ہوئے 1 سال ہو گیا تھا، سب کچھ ٹھیک تھا۔ لیکن پھر ایک دن آفس میں ایک نیا امپلائی آیا۔ وہ مزاج کا کافی گرم اور زبان کا تیز تھا۔ 2-1 بار میری بھی اس سے تلخ کلامی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے وہ چند ہی دنوں میں مجھے سخت ناپسند ہو گیا تھا۔ اس دن آفس کی طرف سے اسے کوئی ضروری کام دیا گیا تھا اور وہ اپنے سسٹم پر وہیں کر رہا تھا۔ وہ کچھ دیر کے لیے اٹھ کر باہر گیا تو مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ اس کا سسٹم بند کر دیں، کیونکہ وہ سارا کام آخر میں محفوظ کرتا تھا۔ کیا کر رہے ہو عمر؟ ولی نے مجھے اس کے سسٹم سے چھیڑ چھاڑ کرتے دیکھ لیا تھا۔ تمہارا دماغ تو صحیح ہے، وہ بیچارہ صبح سے کتنی محنت سے کام کر رہا ہے، تم کیوں اس کی محنت پہ پانی پھیرنا چاہتے ہو تاکہ اس کی ساری زبان درازی اور اکڑ نکالی جا سکے؟ میں نے نفرت سے کہا، تمہیں اس کی تلخ زبان سے کیا مسئلہ ہے؟ تم کیوں اس کی طرفداری کر رہے ہو؟ میں کسی کی طرفداری نہیں کر رہا، میں تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ کسی کا نقصان کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور وہ جو اتنی بدتمیزی سے بات کرتا ہے، تو اگر وہ بدتمیزی سے بات کرتا ہے تو یہ اس کا فیل ہے، تم اس سے بات نہ کیا کرو۔ لیکن اس نے تمہیں یوں اس طرح کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا نا؟ میں لاجواب ہو گیا تھا۔ مجھے تمہاری بات نہیں سننی، میں تمہیں وارن کر رہا ہوں، ایسا مت کرو، اس نے سختی سے کہا، ورنہ کیا کرو گے؟ میں بتاؤں گا بوس کو۔ میں نے اچنبھے سے اسے دیکھا اور اسے دیکھتے ہوئے ہی بس ایک بٹن دبایا اور سارا سسٹم بند ہو گیا۔ وہ ہکا بکا رہ گیا۔ یہ کیا کیا تم نے؟ جاؤ بتاؤ اب بوس کو، میں کہتے ہوئے واپس اپنی کرسی پر جا کر بیٹھ گیا۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھتا رہا اور پھر غصے سے وہاں سے چلا گیا۔ میں جانتا تھا کہ وہ جتنا بھی غصہ کرے کبھی بھی میری شکایت نہیں لگائے گا۔ تھوڑی دیر بعد جب میرا کولیگ واپس آیا تو اپنی محنت کو برباد ہوا دیکھ کر سر پکڑ کر رہ گیا۔ مجھے ایک عجیب سی خوشی ہوئی تھی، لیکن یہ خوشی دیر پا ثابت نہ ہو سکی، کیونکہ کچھ ہی دیر میں باس نے مجھے اور میرے کولیگ کو کمرے میں بلایا۔ وہاں ولی بھی موجود تھا۔ مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ اس نے انہیں سب بتا دیا تھا، اور جب بھائی ہی خلاف گواہی دے دے تو کون یقین کرے گا؟ مجھے باس نے سخت سنائی اور اسی لمحے مجھے یہ کہہ کر فائر کر دیا کہ انہیں کسی خود غرض انسان کی ضرورت نہیں ہے۔ آفس سے نکلتے ہوئے میں نے ایک نظر ولی کو دیکھا، جس کے چہرے پر افسوس تو تھا لیکن شرمندگی نہ تھی۔
جیسے اسے یقین ہو کہ اس نے جو بھی کیا صحیح کیا تھا۔ اس کے بعد میری اس سے بول چال بند ہو گئی۔ مجھے لگا کہ شاید وہ مجھے منانے آئے گا، پر وہ نہیں آیا، حتیٰ کہ اس نے میری نوکری سے کالج جانے کے بعد بھی نوکری نہیں چھوڑی، حالانکہ وہ کبھی بھی اس جگہ پر نہیں رہتا تھا جہاں سے مجھے نکال دیا جائے۔ ایک کے بعد ایک میرے تمام اندازے غلط ثابت ہو رہے تھے۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو منانا تو دور کی بات مخاطب کرنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ 5 مئی 2008 گھر میں میری شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد ہی مجھے دوسری نوکری بھی مل گئی تھی، لیکن میری اور ولی کی بول چال اب تک بحال نہ ہو سکی تھی۔ ابو نے ہمارے درمیان کا یہ تناؤ محسوس کر لیا تھا، لیکن کہا کچھ نہیں۔ شاید شادی کی وجہ سے گھر مہمانوں سے بھرا پڑا تھا اور وہ سب کے سامنے بات نہیں کرنا چاہتے تھے۔ کئی مرتبہ میں نے سوچا کہ میں ہی اسے منا لیتا ہوں، لیکن ہر بار باس کے آفس میں ہوئی اپنی تذلیل یاد آ جاتی۔ ٹھیک ہے، مجھے یہ احساس ہو گیا تھا کہ غلطی میری تھی، لیکن کیا یہ صحیح تھا کہ ولی میری شکایت لگا دیتا؟ وہ مجھے بعد میں آرام سے سمجھا بھی تو سکتا تھا نا، اور پھر وہ اب تک مجھے منانے بھی تو نہیں آیا۔ میرے نکاح سے 2 روز قبل میں نے اسے ابو سے کہتے سنا کہ اس نے کمپنی کی جاب سے لاہور میں ایک پروجیکٹ سائن کیا ہے۔ اسی سلسلے میں اسے وہاں منتقل ہونا ہے۔ چونکہ کام 3 سے 4 سالوں پر محیط تھا، اس لیے رہائش کا انتظام بھی انہی کی جانب سے کیا گیا تھا۔ کب جانا ہے؟ ابو نے پوچھا۔ میں بظاہر ٹی وی دیکھ رہا تھا، لیکن میرے کان اسی جانب لگے تھے۔ کل، اس نے بتایا، اور پھر وہ چلا گیا۔ اس نے میرے نکاح تک رکنا گوارا نہ کیا۔ جب وہ سامان باندھ کر دروازے پہ ابو سے گلے مل رہا تھا تو میرا دل چاہا کہ اسے روک لوں، اسے کہوں کہ 2 دن بعد چلا جائے۔ میں کہتا تو وہ ضرور مان لیتا، کیونکہ وہ میری کسی بات کو رد نہیں کیا کرتا تھا۔ لیکن میری انا نے مجھ سے کہا کہ جب اسے احساس نہیں ہے کہ اس کے بھائی کی شادی ہے تو میں کیوں اسے روکوں؟ میں اس سے بڑا ہوں، اسے آنا چاہیے میرے پاس۔ میں نے اسے نہیں روکا، اور جب وہ جانے کے لیے گاڑی میں سامان رکھ رہا تھا تو ایک لمحے کو میں نے اپنی انا کو بھلا کر اس سے کہا، خیال سے جانا۔ اس نے مجھے دیکھا اور آگے بڑھ کر مجھے گلے لگایا، پھر خدا حافظ کہہ کر چلا گیا۔ وہ جیت گیا تھا، اس نے مجھے گلے لگانے میں پہل کی تھی، لیکن اسی لمحے میری انا نے مجھ سے کہا کہ وہ معافی بھی تو مانگ سکتا تھا نا، اس نے معافی تو نہ مانگی۔ 7 جولائی 2012 ولی کی شادی تھی وہیں لاہور میں۔ ابو 2 ماہ پہلے سے ہی اس کے پاس رہنے جا چکے تھے۔ مجھے بھی ساتھ چلنے کو کہا، لیکن میں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ابھی 2 ماہ باقی ہے نا، میں بعد میں آ جاؤں گا۔ لیکن میں شادی پر بھی نہیں گیا، اپنی بیوی اور دونوں بیٹیوں کو بھیج دیا، لیکن اپنے کام کا بہانہ بنا کر خود میں کراچی میں ہی رہا تھا۔ ولی لاہور میں مستقل طور پر رہائش پذیر ہو گیا تھا۔ اسے کمپنی کی جانب سے دوسرا پروجیکٹ بھی وہیں دے دیا گیا تھا۔ خود وہ کراچی ایک مرتبہ بھی نہیں آیا تھا۔ البتہ ابو اس کے پاس رہنے چلے جایا کرتے تھے، لیکن زیادہ تر وہ میرے پاس ہی رہتے تھے، کیونکہ میری دونوں بیٹیوں میں ان کی جان اٹکی رہا کرتی تھی۔ ولی سے میری پچھلے 4 سالوں میں کوئی بات نہ ہوئی تھی، اور ابو سے ہی اس کی خیریت پتہ چل جایا کرتی تھی۔ انہوں نے کئی بار مجھے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن میں نے ان کی بات نہ سنی۔ ولی کا یوں اچانک سے میری شادی سے چلے جانا مجھے بہت برا لگا تھا۔ وہ چھوٹا تھا، مجھ سے اپنی غلطی کی معافی نہ بھی مانگتا تو مجھ سے ملنے تو آ ہی سکتا تھا نا، کم از کم بات کرنے میں ہی پہل کر لیتا۔ لیکن جب وہ ایسا نہیں کر رہا تھا تو میں کیوں کرتا؟ میں نے بھی اس سے دوبارہ کوئی بات نہ کی۔ مجھے آج بھی اپنے سابقہ آفس میں ہوئی وہ تذلیل نہیں بھولتی تھی، جس کی وجہ صرف ولی تھا، اور وہ بجائے معافی مانگنے کے اکڑ کے بیٹھا تھا۔ میری انا ہمیشہ مجھے بھلا دیتی تھی کہ جاتے ہوئے مجھے گلے لگانے میں اس نے ہی پہل کی تھی۔ 9 نومبر 2014 میں اپنی بیٹیوں کو اسکول چھوڑ کر اپنے آفس کی طرف رواں تھا جب مجھے ابو نے کال کر کے بتایا تھا کہ ولی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ وہ رو رہے تھے۔ وہ لمحہ بس وہی لمحہ تھا جب میں نے سب بھلا دیا۔ مجھے کچھ یاد نہ تھا، کون سا جھگڑا، کیسی ناراضگی۔ میرا بھائی حادثے کا شکار ہوا تھا، اس کے پاس کوئی نہیں تھا اور مجھے وہاں جانا تھا۔ میں نے گھر آتے ہی اپنا سامان باندھا اور ابو کو تسلیاں دیتا لاہور سے نکلا۔ ابو بیمار تھے، انہیں ڈاکٹر نے سفر کرنے سے منع کیا تھا، اسی لیے وہ ساتھ نہیں جا سکتے تھے۔ تقریباً 2.5 گھنٹے کے بعد میں لاہور میں موجود تھا۔ ہسپتال پہنچتے ہی مجھے وہ اطلاع ملی جس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔
وہ اپنی فیملی کے ساتھ تھا جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ اس کی بیوی جان بچ ثابت نہ ہو سکی تھی۔ خود وہ تشویشناک حالت میں لایا گیا تھا۔ اس سے ملنے گیا تو وہ مصنوعی سانسوں کے ذریعے زندہ تھا۔ چہرے پر جگہ جگہ زخم لگے تھے اور شدید کرب کے عالم میں وہ آنکھیں کھولے مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں اس کے پاس بیٹھ گیا، اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر اسے یقین دلایا کہ میں اس کے پاس ہی ہوں اور وہ جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تم مجھ سے ناراض تو نہیں ہو؟ مجھے لگا کہ جیسے میں شرم سے پانی میں گڑ گیا ہوں۔ میں اس سے کیسے ناراض ہوتا؟ وہ میرا بھائی تھا، میرا واحد دوست۔ تم ہمیشہ منا تو لیتے ہو، میں نے کہا تھا۔ پھر میں پوری رات اس کے پاس ہی بیٹھا رہا، کوئی گلہ کوئی شکوہ نہ کیا، بس پرانی باتیں یاد کرتا رہا، بچپن کی باتیں، میری اور اس کی باتیں۔ میں نے اسے بتایا کہ میں جب اپنی بچیوں کے ساتھ پارک جاتا ہوں تو اسی بینچ میں بیٹھتا ہوں جہاں اس نے میرا اور اپنا نام لکھا تھا۔ گو کہ اب وہ کافی حد تک مدھم ہو چکا تھا، لیکن عمر ولی آج بھی پڑھنے کے قابل تھا۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ جب وہ ٹھیک ہو جائے گا تو ہم دونوں واپس کراچی چلیں گے، اسی بینچ پر جا کر بیٹھا کریں گے۔ میں نے اسے بتایا کہ پچھلی گلی میں جو انکل رہا کرتے تھے نا، وہ اب گاڑی نہیں بدلتے جیسے پہلے بدلا کرتے تھے، شاید وہ غریب ہو گئے ہیں۔ میں نے اندازہ لگاتے ہوئے کہا تو وہ شدید تکلیف کے باوجود بھی ہنس پڑا۔ مجھے اس دن اپنا بچپن شدت سے یاد آ رہا تھا، جب ہم دونوں راتوں کو چلگوزے اور مونگ پھلیاں کھایا کرتے تھے، بچوں کے لیے لکھے گئے ناول پڑھا کرتے تھے۔ بچپن کتنا اچھا تھا نا، لڑتے بھی تھے، جھگڑتے بھی تھے، لیکن قطع تعلقی سے ڈرتے تھے، فوراً سے مان جایا کرتے تھے۔ صبح فجر تک میں اس سے پرانی باتیں کرتا رہا، وہ صرف مجھے دیکھ کر مسکراتا رہا۔ پھر اچانک بولا کہ میرا ایک بیٹا ہے، تم جانتے ہو نا؟ میں جانتا تھا، اس کا چند ماہ کا بیٹا تھا، وہ معجزاتی طور پر اس حادثے میں محفوظ رہا تھا۔ عمر، میرا ایک کام کرو گے؟ اس نے پوچھا۔ تمہارے لیے جان بھی حاضر، میں نے پیار سے کہا، تو وہ یہ سن کر جیسے مطمئن ہو گیا تھا۔ 10 نومبر 2021۔ محمد ولی ولد محمد فرید۔ قبر پر لکھی تختی پر لکھا ہوا تھا، آج میں اس کی 7ویں برسی پر فاتحہ پڑھنے قبرستان آیا ہوں۔ ہر بار قبرستان آتے ہوئے مجھے وہ دن یاد آتا ہے جب میں نے ولی کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا تھا۔ سب چلے گئے تھے، لیکن میں قبر کے سرہانے ہی بیٹھا رہا تھا۔ مجھے لگا کہ میں اپنے بھائی کو یہاں چھوڑ کے جانے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ سب مجھے کہتے رہے کہ صبر کرو، میں کیسے صبر کروں؟ میرا بھائی چلا گیا تھا۔ ہر بار اس کی قبر پر آتے ہوئے مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں واپس نہیں جا پاؤں گا، لیکن مجھے جانا ہوتا ہے اپنے ابو کے لیے، کیونکہ ولی کے جانے کے بعد وہ مزید بیمار ہو گئے ہیں۔ ان کو اپنے بیٹے کا دکھ ہے، لیکن مجھے تو دکھ کے ساتھ ساتھ پچھتاوے بھی ہیں۔ اب میں سوچتا ہوں کہ کاش میں وہ 6.5 سال ولی سے ناراض ہو کر نہ گزارتا۔ اگر مجھے پتہ ہوتا کہ وہ اتنی جلدی چلا جائے گا تو میں اسے کبھی جانے ہی نہیں دیتا۔ وہ بھی تو انتظار کرتا ہوگا کہ اس بار پہلے میں اسے منا لوں۔ وہ بھی تو چاہتا ہوگا کہ پہلے میں ناراضگی ختم کروں۔ کاش کہ میں خود ہی اس کو منا لیتا، ہم ان 6.5 سالوں کا ایک ایک لمحہ ساتھ گزارتے۔ لیکن میری تو انا میری محبت سے زیادہ بڑی تھی۔ میں آج بھی اس بینچ پر جا کر بیٹھ جایا کرتا ہوں جہاں اس کی لکھائی میں عمر ولی لکھا ہوا ہے، لیکن اسے لکھنے والا خود دوسرے جہان جا چکا ہے۔ آج بھی پڑوسیوں کے درخت پر آمبیاں لگتی ہیں، لیکن انہیں توڑنے والا اب کبھی واپس نہیں آئے گا۔ ہماری گریجویشن کی آخری تصویر آج بھی دیوار پہ لگی ہے اور میں روز وہاں سے گزرتے ہوئے اسے دیکھتا ہوں۔ میرا دل کٹ کے رہ جاتا ہے، کاش وہ زندہ ہوتا، کوئی میرا سب کچھ لے لے، لیکن میرا بھائی واپس لا دے۔ اسے نہ لا سکے تو وہ 6.5 سال ہی واپس لا دے جس میں نے اس سے قطع تعلق کیا تھا۔ میں اس سے پھر کبھی ناراض نہ ہوں گا۔ ہماری انا ہم سے ایسا کیوں کرواتی ہے؟ کیوں ہمیں پچھتاوے کے لیے چھوڑ دیتی ہے؟ بابا، گھر چلیں؟ ولی نے میرے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا تو میں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہی معصوم چہرہ اور مہربان مسکراہٹ جو اس کے باپ کے چہرے پر ہوا کرتی تھی۔ ولی نے اپنی آخری سانسیں لیتے ہوئے اپنے بیٹے کی ذمہ داری مجھے سونپی تھی۔ کیا نام ہے تمہارے بیٹے کا؟
میں نے اس سے پوچھا تھا، عمر ولی۔ اس نے کہا تھا، یہ ولی کی میرے لیے محبت تھی۔ اس کے بیٹے کا نام تمام کاغذات میں عمر ہی تھا، لیکن میں اسے ولی پکارتا تھا کہ یہ ولی کے لیے میری محبت تھی۔ وہ کہتا تھا کہ عمر ولی ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ میں نے کھڑے ہوتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما اور اس کے ساتھ چلنے لگا۔ بابا، آپ مجھے راستے سے آئس کریم لے کر دیں گے؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ میری بیٹیوں کی طرح وہ بھی مجھے بابا کہتا تھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا اور پیار سے کہا، تمہارے لیے جان بھی حاضر۔ وہ ہنسنے لگا تو میں بھی مسکرا دیا۔ ہم دونوں باتیں کرتے ہوئے گھر کی جانب رواں دواں ہیں۔ میں نے یہ سوچ لیا ہے کہ میں اپنے بچوں کو معاف کرنا اور معافی مانگنا دونوں سکھاؤں گا۔ میں انہیں پہل کرنا سکھاؤں گا اور انہیں بتاؤں گا کہ انا محبت سے بڑی نہیں ہونی چاہیے۔ ختم شد۔ اسی کے ساتھ اختتام کرتے ہیں کہ اپنا بے حد خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔